तो सबसे पहले आप दोनों को आज़ादी मुबारक। और थोड़ा सा लेट हो गया आज़ादी स्टिल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आज़ादी के ऊपर है। आज़ादी, आज़ादी ख्याल, और क्या एक आज़ाद स्टेट में हम लोग अभी भी आज़ाद हैं। तो मेरा दोनों से आपसे एक क्वेश्चन है कि आज़ादी है क्या आपके मुताबिक, और क्या हम आज़ाद स्टेट में होते हुए भी आज़ाद हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आपसे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश और इनाम भट्टी साहब। ये एक बहुत ही एक मुश्किल सवाल भी है और उसके जो जवाब होता है अक्सर तल्ख़ ही होता है। क्योंकि जहाँ तक फ़ॉर्मल आज़ादी की बात है, लीगल, ज्यूरिडिकल, उसमें तो आप कह सकते हैं कि 47 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हो गए। लेकिन जहाँ तक एक आज़ाद समाज की बात है, जो तासुब से आज़ाद हो, जो इस्तेसाल से आज़ाद हो, जो तशद्दुद से आज़ाद हो, जो तफ़रीक से आज़ाद हो, अम, उस तरह की आज़ादी हमें आज तक नहीं मिली। और अगर आप देखें तो चाहे यहाँ पे मज़हब के नाम पे, चाहे यहाँ पे सेंटर के नाम पे, यहाँ तक कि हुब्बुल वतनी के नाम पे एक जबर है। आपको जबर नज़र आता है मुसलसल जगह-जगह पाकिस्तान के अंदर। और ये क्योंकि इसके एक पहलू ये है कि पाकिस्तान का जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर भी अब तक 70 साल हो गए हैं, लेकिन हम फैसला नहीं कर सके कि हम किन असूलों के तहत चलेंगे। फेडरेशन है, नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी होगी, डिक्टेटरशिप होगी, मिलिट्री का क्या रोल होगा। जब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनक्लियर हों, यानी आपके पास कोई असूल जो हैं वो वाज़ेह ना हों, तो फिर ज़ाहिर है माइट इज़ राइट की तरफ इंसान चला जाता है, वो माशरा माइट इज़ राइट की तरफ जाता है। और सबसे ज़्यादा माइट उसी के पास होती है जिसके पास बंदूक होती है। और जब बंदूक की नोक पे चलने लगता है माशरा, तो फिर वो उसको क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में तो टिरनी ही कहते हैं, ज़ुल्म कहते हैं। और वी आर अंडर अ टिरानिकल सिस्टम। और ये टॉप पे इस तरह का जबर होने की वजह से, ज़ुल्म होने की वजह से, आप देखेंगे कि माशरे के हर पहलू के अंदर, हर रिश्ते के अंदर फिर ये जबर जो है ये आपको महसूस होगा। ये सूबों के आपस में जो ताल्लुकात हैं, जो मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वालों के आपस में ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ सिन्फ़ के लोगों के जो आपस में ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के और तबक़ात की तो अगर आप बात करें, वो तो उसकी तो बुनियाद ही इस्तिसाल और जबर है। तो ये एक अफ़सोस की बात है कि इस सारे माहौल में जहाँ पे जबर हो, वहाँ पे फिर नफ़रत भी फैलती है, और जहाँ नफ़रत फैलती है, वहाँ पे तशद्दुद भी होता है। ये हम ऐसी सिचुएशन में आज भी फँसे हुए हैं जहाँ पे हम इस नफ़रत के, इस तशद्दुद के और इस जबर के कैदी हैं। और जब तक मैं समझता हूँ इस तरह की जबर से, इस तरह के ज़ुल्म से हम निजात नहीं हासिल करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद माशरे में रह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग आज़ाद हो सकते हैं जो कि इस सारे निज़ाम के अंदर जबर करने वालों में से हैं। लेकिन जो जबर सहने वालों में से हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ अभी भी एक उम्मीद तो हो सकती है, ये एक ऐसी मंज़िल जिसकी तरफ अभी हमने जाना है, लेकिन वो मंज़िल अभी आई नहीं। आज़ादी का है कि आप अपने हालात के अंदर जो अ, एक मुश्किल जो भी इंसान जिस भी तारीख़ी पस मंज़र में पैदा होता है, जो भी मारूज़ी हालात होते हैं, उसके अंदर कितने को हक़ खुद इरादियत किसी भी शख़्स के पास कितना है, सेल्फ ऑटोनॉमी स्पेस कितना है। और ये शख़्स के हवाले से भी अहम है, और ये पूरे-पूरे माशरे के हवाले से भी अहम है कि किस तरह से मैं अपनी अक़ल की बुनियाद पर और जो मुझे चीज़ सही लगती है, उसकी बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। और यही चीज़ माशरे के अंदर भी है कि इसके बजाय कि वो जबर की बुनियाद पे चल रहा हो या कोई और उसे चला रहा हो, जिस तरह एक आज़ाद इंसान खुद अपना फ़ैसला करने के काबिल होता है, इस तरह माशरे भी मिल के जमहूरी अंदाज़ में खुद अपने फ़ैसले कर सकें। अगर कोई माशरा या कोई शख़्स जो है उसको उस पे कोई और क़ुव्वत हावी है, जो उससे फ़ैसले ले रही है, तो फिर ये आज़ादी जो है वो अ, अधूरी होगी, उसको बल्कि ग़ुलामी कहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ये नहीं कहते कि आप मादर-पिदर आज़ाद हो सकते हो,
کیونکہ انسان جو ہے وہ سماجی جانور ہے. تو میری آزادی جو ہے وہ آپ کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ کی آزادی باقیوں کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے. تو ہمیں جب ہم اجتماعی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے. اور یہ خیال جو ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ کوئی جبر کی علامت نہیں ہے. اس کے لیے بہتر لفظ ہوگا ڈسپلن، کہ آپ اصولوں کے ڈسپلن کے انڈر آ جاؤ. کہ ایسا اصول جس پہ آپ کو پتا ہو کہ یار اگر آپ اور میں شہری ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اس اصول کی نفی ہو رہی ہے جس اصول کے تحت مجھے حقوق حاصل. تو اس لحاظ سے ایک دوسرے کا خیال کرنا، اس لحاظ سے اپنی جو سماجی ہماری حیثیت ہے اس کو شعوری طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال آزادی کا ایک بہت اہم جز ہے. سو یہ کلیکٹیو اور انڈیویجول کا جو آپس میں رشتہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تضاد کی بنیاد پر ہو. یہ آپس میں ہم آہنگ بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے بہتر آزادی وہی ہے جس میں ہم انفرادی طور پہ آزاد اس لیے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری آزادی مجموعی آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو ہماری مجموعی وجود ہے، جو قوم ہے یا معاشرہ ہے، وہ جانتا ہے کہ جب تک فرد آزاد نہیں ہوگا تب تک اجتماعی آزادی بھی ممکن نہیں. یہ ایک میری چھوٹی سی آکاش، میں نے اس دن 14 اگست کو یہاں پر جو ٹائم ٹی وی پہ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی میں نے شروعات کی تھی فیض احمد فیض کی وہی نظم جو صبح آزادی. تو نظم تو بہت طویل ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، یا کچھ اس طرح. تو جو امیدیں، جو خواہشات، جو تمنا، جو خواب ہمارے ان بڑوں نے دیکھے تھے کہ جو ملک ہم لے رہے ہیں، جو آزادی ہم لے رہے ہیں، وہ آزادی کس طرح ہماری ترقی کا سبب بنے گی، ہماری قومی استحکام کا سبب بنے گی، اور ہم اس قوم کو تشکیل دینے جائیں گے جس کا پہلے سے کوئی وجود نہیں ہے. کیونکہ 1947 سے پہلے پاکستان کے نام پر کوئی قوم وجود نہیں رکھتی تھی، اور اس ملک کو بنانے والی جو قومیں ہیں وہ بلوچ، پنجابی، سندھی، پشتون اور بنگلہ، جو ابھی بنگلہ دیش بن گیا، وہ تھے. تو 71 میں وہ ایک حصہ تو چلا گیا. تو باقی جو ابھی تک ہیں ان میں بھی ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیفیشٹ آف ٹرسٹ ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی مثل ہوتی ہے، اور اس کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. یہاں پر پاکستان کا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 9 جو ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. لیکن جب کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ اس لا سے، لبرٹی سے ڈپرائیوڈ ہی پایا جاتا ہے. وہ کسی ایک خطے کا صرف نہیں، وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کا یا سندھ کا یا پنجاب کا یا KPK کا یا گلگت بلتستان کا، بلکہ پاکستان کی ہر جگہ پر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے کہ وہ ڈپرائیوڈ ہی ہیں. تو اصل میں اس ریاست کا ابھی تک جو مسئلہ ہے وہ ہم آج تک یہ طے کر نہیں پائے کہ اس ملک نے چلنا کس طرح ہے. ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر چلنا ہے، ایک فیڈریشن کے طور پر چلنا ہے، یا یہ اسٹیٹ کچھ لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے چلنی ہے. تو میری جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک پاکستان کی ریاست جو ہے اجتماعی طور پر سب لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے بجائے چند لوگوں کے کہیں کہ ان کے ذریعہ معاش، ان کی عیاشی، ان کی شاہانہ لائف، جو شاہانہ طرز زندگی ہے، اس کا سبب بنتی جا رہی ہے. اور یہ پھر سب جو چیزیں ہمیں کہی جاتی ہیں کہ حب الوطنی کے نام پر، اسلام کے نام پر، ملک کے استحکام کے نام پر، وہ ان لوگوں کی
बनी बनाई बातें होती हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का हर बाशिंदा अपने इस वतन से और धरती से इतनी ही मोहब्बत करता है जितना कोई और किसी मुल्क का, या यहाँ पर जो दावा करते रहते हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं, उतने हम भी मुहब्बे वतन हैं। तो ये एक जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन स्टेट और पर्सन, वो मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से कुछ लोगों की वजह से है, कुछ इदारों की वजह से है। जब उन लोगों को और उन इदारों को इज्तमाइयत के मातहत लाएंगे तो ये स्टेट तब जो है जाकर बेहतर तरीके से फलना फूलना शुरू करेगी, और जिसमें हम समझेंगे कि वाकई इस रियासत में हम लोग आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब जो है वो एक मशहूर एक कहावत है कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी के तौर पर कोई बंदा वहाँ पर एक जो एल स्टिक होती है उसको उंगली में अपनी में घुमा रहा था, छड़ी को, तो वो किसी बंदे की नाक के करीब से गुजर गई। तो उस बंदे ने उसको कहा कि आप क्या कर रहे हो भाई, मेरी नाक जरा सी बच गई, आपकी छड़ी उसमें लगने वाली थी। तो उसने कहा कि ये मेरी आज़ादी है कि मैं जो कुछ भी करूं। तो उस बंदे ने कहा कि तुम्हारी आज़ादी की हद वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर मेरे नाक की हद शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज जो है हर बंदे के साथ और रियासत के सभी इदारों के साथ भी जुड़ी हुई होती है। तो हर एक की आज़ादी की एक लिमिट भी है, और हर एक की आज़ादी कहीं ना कहीं किसी दूसरे की आज़ादी तक आके महदूद बन जाती है। तो हम अगर ये तय कर लें कि किस इदारे की कहाँ तक आज़ादी है, वो उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए, किस बंदे की फर्द की कहाँ तक आज़ादी है वो उसको वहां तक मिलनी चाहिए, और अगर जो भी कोई उस आज़ादी की हदूद एक्सटेंड करे, जो उसको पार करना शुरू करे, तो फिर उसके ऊपर रियासत का कानून जो है वो बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी तफावत के, बगैर किसी डिफरेंशिएशन के एक जैसा ही अमल करे। तो फिर लगता है कि हाँ, ये रियासत जो है वो सबकी माँ है, जो सबके साथ एक जैसा ही सलूक करती है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो है हम इसी सवालों में अटके हुए हैं। 73 साल गुजर चुके हैं, अभी तक हम एक जुमले से बाहर नहीं निकले कि मुल्क बहुत, वो क्या कहते हैं, नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी जब से होश संभाला है, शऊर लिया है, तो तब से लेकर आज तक यही जुमला सुनता आ रहा हूं कि हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और वो पता नहीं कि नाजुक दौर कब खत्म होगा, और उसको नाजुक हालात में डाला किसने है। अगर नाजुक दौर में डाला हुआ हमारे लोगों ने है, तो हमें इन लोगों को समझाना चाहिए, और समझाने के लिए भी कोई तरीकेकार हो। अगर इन लोगों ने नहीं डाला हुआ और किसी कुछ चंद लोगों ने और इदारों ने डाला हुआ है, तो फिर उनको भी समझाना चाहिए, उनके लिए भी कोई इदारे हों जो उनको अपना किसी एक क्या कहते हैं कि ढांचे में लाएं, किसी सिस्टम में लाएं। तो मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल में कि अभी तक जो वो गुलामी थी, जो गोरे की कैद से निकले और काले की कैद में फंस गए हैं, अभी तक उसी के लिए भी हम सरगर्दा हैं और कोशां हैं कि वो कैसे आज़ादी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में अभी तक हम स्टेट में जिसको आज़ादी कहते हैं कि वो आज़ादी क्या होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन हर एक के यहाँ, हर एक के पास डिफरेंट है। तो उसी वजह से जब तक हमें ये एक साथ मिल के कोई चीज़ तय नहीं करते कि आज़ादी क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर आज़ादी क्या होनी चाहिए, तो तब तक हमें कुछ सही तरह से मिल नहीं पाएगा। जी। अच्छा सर, एक और चीज़ है हमारे सोसाइटी में, वो ये होता है कि कुछ लोग, चंद इदारे या चंद लोग एक सर्टिफिकेट बांटते हैं, ठप्पा लगाते हैं कि आप हुब्बुल वतन हो, पैट्रियट हो या नहीं हो। तो जैसे अगर इस कॉन्टेक्स्ट को देखें कि रियल पैट्रियट्स या रियल नेशनलिस्ट, मतलब सॉरी नॉट नेशनलिस्ट, रियल पैट्रियट्स कौन है? और जैसे होता है ना, हर सोसाइटी में फ्री थिंकर्स, आर्टिस्ट, ये लोग ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में, वो इन लोगों से काफ़ी थोड़ा-सा अलहदगी रखते हैं और इन लोगों को मार्जिनलाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये लोग रियल पैट्रियट्स नहीं है, या मुल्क दुश्मन है, या एजेंट्स हैं वगैरह कुछ। तो बाय डेफिनेशन रियल पैट्रियट कौन होता है एक मुल्क का? बिल्कुल, जैसा अभी सर ने भी सारी बात की कि
یہ بہت سارے جو ادارے ہیں وہ اپنی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کر رہے ہیں، اور میں نہیں خیال کوئی بھی ادارہ ایسا موجود ہے جس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ بانٹے. تو یہ تو ایک بالکل جیسے ہے نا کہ ایک اپنی جاب کریشن ہے کہ آپ نے مرضی سے یہ ایک پکڑ لیا ہے کام. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان سے پہلے دیکھ لیں کہ جو برٹش کے خلاف لڑا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ لگا. یہ جو سیڈیشن لا ہے 124 سے، یہ وہی کالا قانون ہے جو برطانوی سامراج نے بنایا، اور ہر بڑے شخص کے اوپر جو ہندوستان کی پاکستان کی آزادی کے لیے لڑا اس کے اوپر یہ الزام لگا. اور یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک کلونیل ریاست وہ جو لوکلز تھے انہیں بتا رہی تھی کہ کون جو ہے وہ اچھا ہندوستانی ہے اور کون غدار ہے. تو یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 47 کے بعد جو پاکستان اور اب ہندوستان کی جو اشرافی ہے وہ بیسکلی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ برطانوی سامراج کی ایک کنٹینیوٹی. انہوں نے بھی وہی قانون استعمال کیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. اور پاکستان کے اندر تو یہ اگر آپ الزام دیکھیں جس طرح سے لگا ہے لوگوں پہ، فاطمہ جناح مادر ملت کو ایجنٹ بتایا گیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی را کی ایجنٹ ہو گئی، بھٹو صاحب بھی، الطاف حسین بھی، میاں نواز شریف بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے جو مقبول پارٹی ہے وہ را ہے، ہر دوسرا بندہ را ایجنٹ ہے جو مقبول ہے. ادھر ہندوستان کے اندر یہی معاملہ ISI کے ساتھ ہے. ہر جو شخص لڑ رہا ہوتا ہے، چاہے JNU کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے NTCA پروٹیسٹر ہو، چاہے کیرلا کے اندر پروگریسو لوگ ہو، انہیں 2 منٹ میں وہ ISI کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار بن جاتا ہے لوگوں کو خاموش کرنے کا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے جو ہیں وہ اگر تبدیل ہوتے ہیں، اگر ان میں بہتری آتی ہے تو انہی لوگوں کی جرت سے آتی ہے جو کہ مخالفت کرنے کا جگر رکھتے ہیں. جو جی حضوری کرتے ہیں، جو ان کے آگے پیچھے چمچے بنے ہوتے ہیں، وہ تو زیادہ زیادہ کوئی کسی سلیکٹڈ گورنمنٹ میں منسٹر بن جائیں گے، ان کا تاریخ میں کوئی رول نہیں ہوگا. ان کا جو تاریخ کا جو موٹر ہے، جو پہیہ ہے، جو واقعی معاشروں کو تبدیل کرتا ہے، اس کے اندر کے جو سوالات ہوتا ہے ان کو سامنے لے کر آتا ہے، جو ساری جو وقت کی کشمکش ہے اس کے اندر ایک اپنا رول پلے کرتا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو مخالفت کر سکتے ہیں، جو روایت شکنی کی جرات رکھتے ہیں، جو صرف جی حضوری کر رہے ہیں یا صرف ٹریڈیشنز کو لے کر چل رہے ہیں، وہ تو اس فرسودہ نظام کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں گے. تو ہمیں اس کے اوپر یاد رکھنا چاہیے کہ ساری جو پیٹریٹزم کا پورا کانسیپٹ ہے وہ آیا ہی مخالفت میں ہے. وہ آیا ہے مخالفت میں ان لوگ کی جو قابض تھے، جو چور تھے، جو لٹیرے تھے، اور جنہوں نے ایک ظلم کی حکومت قائم کی ہوئی تھی عوام کے اوپر. اور جو محب وطن تھے وہ وہی تھے جو اپنے عوام، اپنی دھرتی کو آزاد کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے ظالموں کے خلاف لڑے. تو آج بھی جو لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ غدار ہے. جس طرح عمار نے بات کی کہ یہ کلونیل سسٹم سے لے کر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو بھی شخص سوال اٹھانے کی جرت کرے اس کو غدار ٹھہرا دو، جو بھی شخص کسی غلط طرز حکمرانی پر سوال اٹھانا شروع کرے اس کو غدار ٹھہرا دو. حتیٰ کہ یہاں پر جو سماج ہے اس سماج کو پورا مکمل طرح پہ ایک حکمرانی یا محکومیت میں جکڑ کر رکھنے کے لیے یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہوا آیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے پورا، تو اس کے اندر آپ اگر اس کولونیل سسٹم سے پہلے جائیں گے تو یہ خطہ، یہ سرزمین بہت پروڈکٹیو تھی. اس کی ایجادات، اس کے ادب، اس کا سائنس میں کنٹریبیوشن، اس کا طب میں کنٹریبیوشن بہت اعلیٰ درجے کا، اور ابھی بھی دنیا میں جو ہے اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں. جیسے کاشی رامن ایکویشن ہے یا انفینٹی ہے، یہ ساری چیزیں یہاں سے گئی ہوئی ہیں. لیکن کیا سبب بنا کہ کلونیل سسٹم کے بعد ہمارے لوگوں نے
سوچنا چھوڑ دیا. ایک یہی بڑا سبب تھا کہ سوال اٹھانے پر اور کسی دوسری اینگل سے سوچنے پر پابندی لگائی گئی, اور یہی وجہ بنی کہ اس کے بعد جو پوری ہماری نیشن بنی وہ نان پروڈکٹیو ہوتی گئی. اور اب ہمارے ہاں بھی یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 47 سے لے کر اب تک ہم نے کتنے نوبل لاریٹس پیدا کیے ہیں, ہم نے کتنی سائنس میں کنٹریبیوشن کی ہے, ہم نے کتنا ادب میں کنٹریبیوشن کیا ہے, یہ سب ہم پیچھے کیوں چلتے جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی پیدائش 47 سے پہلے تھی تو کچھ حد تک ان کے ہاں تو پھر بھی ایک وزڈم تھا, ایک لیول تھی جس کو انٹرنیشنل فورمز پر ایک جو ہے وہ قبولیت مل رہی تھی. لیکن اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا, کوئی مجھے نام اتنے گننے کے لیے نہیں آ رہے کہ میں کہوں کہ ہر فیلڈ میں میرے پاس یہ 5 یا 10 نام ہیں جس کو میں کہوں کہ یہ ورلڈ رینک جو ہے اس لیول کے بندے ہیں. تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ایک پابندی لگا دی ہے سوچنے پر, سوال اٹھانے پر, اور جب تک جو قوم, جو فرد سوچ اور سوال میں آزاد نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کسی بھی طرح کی ترقی نہیں کر پاتی. تو اب ہم صرف ایک ڈیفینس اسٹیٹ تو بنتے جا رہے ہیں, اس میں تو بہت طاقتور ہوتے جائیں گے, لیکن پروڈکٹیو نیشن کے طور پر ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. پروڈکٹیو نیشن میں چائنا ہم سے آگے جا رہا ہے, پروڈکٹیو نیشنز میں بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے, ویتنام ہم سے آگے جا رہا ہے, ملیشیا ہم سے آگے جا رہا ہے. تو کیا اسباب ہیں کہ وہ لوگ زیادہ پیٹریاٹ ہیں اس وجہ سے وہ آگے جا رہے ہیں, یا ہم لوگ جو ہیں وہ پیٹریاٹ نہیں ہیں اسی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پیٹریاٹزم کے لیبل کو یا سرٹیفکیٹ کو چند لوگ اپنے مفادات کے لیے اور اسپیشلی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم پورے کی پوری نیشن کو نان پروڈکٹیو بناتے جا رہے ہیں. میرے نزدیک پیٹریاٹ وہ ہے جو اپنا جینا مرنا اس وطن کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. جو لوگ باہر جاتے ہیں پڑھ لکھ کے وہاں سے واپس آ کے سرو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ زیادہ پیٹریاٹ ہیں. جو لوگ یہاں پر ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنی جمع پونجی یہاں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ پیٹریاٹ ہیں. جو لوگ اپنی ملکیتیں یہاں پر بناتے ہیں اور اپنی نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو بھی یہاں پر ہی رہنے کا درس دیتے ہیں اور اپنی مٹی سے محبت کرنے کا درس دیتے ہیں, وہ لوگ پیٹریاٹ ہیں. میرے نزدیک وہ بندہ پیٹریاٹ ہو ہی نہیں سکتا جو پہلے دن سے لے کر اپنی خواہشات کو باہر کے کسی ممالک میں جوڑے ہوئے رکھتا ہو. میرے نزدیک وہ بندہ کبھی بھی پیٹریاٹ ہو ہی نہیں سکتا جو یہاں پر سرو کرتے ہوئے باہر کے ممالک میں اپنی ملکیتیں بناتا ہو. میرے نزدیک وہ بندہ پیٹریاٹ ہو ہی نہیں سکتا جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے خواب کینیڈا, امریکہ اور یورپ یا آسٹریلیا سے جوڑے رکھتا ہوا ہو اور جب یہاں پر سرو کر رہا ہو تو اس کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہوں اور وہاں کی زندگی کی عیاشیاں منا رہے ہوں. تو اب مجھے بتائیں کہ پیٹریاٹ کون ہے؟ میں پیٹریاٹ ہوں یا وہ بندہ پیٹریاٹ ہے جس نے کچھ سال پہلے یہاں پر سب سے بڑے عہدے پر سرو کیا اور اس کے بعد اس کی فیملی سے لے کر سب بندے باہر چلے گئے. تو اب مجھے تو خود یہ ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی بتائے کہ پیٹریاٹ کون ہے. ہم تو پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کرنے کے بعد بھی یہاں پر آ کے سرو کر رہے ہیں کہ اپنی نیشن کو, اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. جی فائنل کوشچن میرا آپ دونوں سے ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ فری تھنکرز یا ریئل پیٹریٹس, وہ لوگ جو کوشچن ریز کر پائیں, وہ پیدا کر رہا ہے کہ نہیں؟ جی میرا خیال میں یہی ہے کہ اس وقت تو یہاں پہ کوشش ہے کہ تھنکنگ کے اوپر پابندی لگے, کیونکہ دیکھیں تھنکنگ جو ہوتی ہے یہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں اور کچھ اور چیز ہوتی, تھنکنگ ہوتی ہی کرٹیکل. اگر وہ کرٹیکل نہیں ہے تو وہ پھر ہیبٹ آپ اسے کہہ سکتے ہو, روٹین کہہ سکتے ہو, ٹریڈیشن کہہ سکتے ہو. تھنکنگ مینس دیٹ یو آر بینگ کرٹیکل, آپ تنقیدی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہو. تو وہ ایک اس تنقید سے خوف ہے. ظاہر ہے جب یونیورسٹیز جو کہ ایک ایسی ایک لیب ہے آئیڈیاز کی, اس کو آپ
وہاں اس کو آپ وار زون بنا دو، اس کو آپ کو کہ یہاں پہ ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہوں، تو پھر وار کے اندر تو زیادہ تنقید کی گنجائش نہیں دی جا سکتی. وہاں پہ تو آپ کو لوگوں کو کسی طرح ایک بیانیے کے اوپر چلانا ہے، چاہے وہ کنونس کر کے چلائیں یا جبر کے ذریعے چلائیں. تو یہ تو ایک اوور آل ملک کی حالت ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس پس منظر کے اندر جو ہمارے جس طرح میں نے کہا باقی رشتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ آپ کو جھلک اسی طرح کے جبر کی نظر آئے گی. جو انتظامیہ ہے، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں، کووڈ کے اوپر، فیس کے اوپر، ہراسمنٹ کے اوپر کوئی بھی ایشو اٹھا لیں تو ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. 2 منٹ میں کہہ دیا جاتا ہے ٹربل میکر، 2 منٹ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی سازش میں ملوث ہے. تو جو اسٹوڈنٹ جو جھکا رہے وہ ان کو پسند آ جاتا ہے، جو تھوڑا سا آگے بولے تو اس کے پیچھے ان کو سازش نظر آ جاتی ہے. تو جو لوگ یونیورسٹی کے اندر جس کا کام ہے ایک تخلیقی عمل ہے، ایک ذہن سازی کا پورا ایک عمل ہے جو یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے، وہاں پہ اگر آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرو گے یا ایسے لوگوں کو انکریج کرو گے یا رول ماڈل بناؤ گے جن کو صرف جھکنا آتا ہے، تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح کا بنے گا، غلامانہ سوچ کا ایک بہت ہی خوف زدہ معاشرہ جو آج کا پاکستان ہے. اور خوف کی وجہ یہی ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ خطرہ معاشرے کو اسٹوڈنٹ سے یا ٹیچر سے نہیں ہے، خطرہ معاشرے کو اس انتظامیہ سے ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اداروں سے ہے جہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے، جہاں پہ یونیورسٹیز کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بھی سر بھی بات کر رہے تھے، یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر کیوں ایسا ہے کہ بڑے اکیڈمک، نوبل پرائز تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بڑا اکیڈمک بھی کیوں نہیں نکلتا، یا کوئی اگر نکل آتا ہے تو واپس آ کے چل کیوں نہیں پاتا. یونیورسٹیز ہماری جو ہیں دنیا میں آپ چھوڑیں، ہم بنگلہ دیش اور نیپال اور ہندوستان ہر کسی سے رینکنگز میں پیچھے کیوں ہیں؟ تو آپ جب اسٹوڈنٹس کو چپ کرانا چاہتے ہو، ٹیچرز کو چپ کرانا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کو آپ کہتے ہو کہ جی یہ ماحول خراب کر رہے ہیں، تو آپ کس چیز کو تحفظ دینا چاہتے ہو؟ آپ اپنی نالائکی کو اور اپنی کرپشن کو تحفظ دے رہے ہو. آپ کو خوف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا تعلیم جو ہے اس پہ اثر پڑے گا، اصل آپ کو خوف یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کالج میں $7 ملین کی کرپشن ہوئی تھی، وہ کوئی سامنے آ جائے گی کرپشن اگر آپ نے لوگوں کو بولنے کی اجازت دے دی، تو آپ لوگوں کو یہ کہہ کے چپ کراؤ گے کہ یہ حب الوطنی کا معاملہ ہے. اس طرح پنجاب یونیورسٹی کے اندر وہ بچوں کو انہوں نے نکالا پروٹیسٹ کرنے پہ اور کہا کہ مذہب کے خلاف ہیں، حب الوطنی کے خلاف ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ پیچھے مسئلہ تھا کہ وہ زمین بیچ رہے تھے اللیگلی. پنجاب گورنمنٹ، پنجاب یونیورسٹی اس میں کوئی بہت بڑا پیسہ کما رہی تھی انتظامیہ. تو یہ والی ساری چیزیں، یا جو ہر گومل یونیورسٹی میں یا بلوچستان یونیورسٹی میں سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز آئے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کر نہیں سکو گے اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امپاورڈ ہوں گے، وہ بولیں گے آگے سے. تو یہ خوف ان کو یہ ہے کہ لوگ بولیں گے، ان کو ایکسپوز کریں گے، اور جو تحفظ دے رہے ہیں یہ تعلیم کو تحفظ نہیں دے رہے، نہ طلباء طالبات کو دے رہے ہیں، یہ سیدھا اپنے ایک فرسودہ نظام کو، نظام تعلیم کو، طبقاتی نظام تعلیم کو تحفظ دے رہے ہیں، اس کا دفاع کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس لیے ہم پہ اور بھی زیادہ لازم ہے کہ ہم کھل کے تنقید کریں، کیونکہ یا تو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمارا مستقبل یہی ہوگا کہ اسی فرسودہ نظام کے اندر ہم رہیں گے جہاں پہ اس وقت نوجوانوں کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، نوکریاں نہیں ہیں، اور today young people in Pakistan are not seen as assets, they are viewed as a law and order problem. جہاں پولیس کو نوجوان نظر آتے ہیں پولیس پریشان ہو جاتی ہے، جہاں سیکیورٹی گارڈز کو نظر آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر یا تو ہم اس کو قبول کریں، یا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایک اور طرح کا سماج بنے، تو پھر ہمیں پہلے تو سوال کرنے کی ضرورت کرنی پڑے گی، کیونکہ اسی میں سے پھر جواب نکلے گا. اور جواب کی میں آخر بات یہ کروں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت مسئلہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کر رہے ہو تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی سولوشن کیا ہے، جواب پہ فوراً آ جاتے ہیں. جواب تو بہت مشکل ہوتا ہے فوراً بتانا، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ صحیح سوال پوچھ رہے ہو کہ آر وی آسکنگ دا رائٹ کوشچن اور ناٹ. اور جو کوشچن کرنے والے ہیں، صحیح کوشچن کرنے والے، ان کے اوپر یہ
پابندی لگاتے ہیں. جواب تو یہاں ہر طرح کا کوئی دے دیتا ہے جی, کرپشن مسئلہ ہے جی, سندھ گورنمنٹ مسئلہ ہے جی, وہ حل بھی دے دیں گے 2 منٹ میں. کراچی کو الگ کر دیں, اس کو کر دیں, 2 منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں. مگر جب سوال ہی آپ کے غلط ہوں گے تو آپ کا ہر جواب غلط آئے گا. وہ سوال صحیح پوچھنے کی طرف جانے ہی نہیں دینا چاہتے, تاکہ لوگ جو ہیں جن کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے وہ کہیں کسی اور طرف نہ دیکھ لیں, ان کا زاویہ نہ بدل جائے, کیونکہ پھر ہم ان کے جو گربان ہے وہاں تک بھی لوگوں کے ہاتھ پہنچے. آکاش, کالونیل سسٹم میں ہمارے ہاں جو نصاب بنانے کا طریقہ کار تھا اور جو اس کے پیچھے ایک بیکنگ مائنڈ سیٹ تھا, وہ یہ تھا, ایجوکیشن میں 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جو نصاب بنتا ہے. وہ ہوتا ہے ایک وائی ٹو اسٹڈی, دوسرا ہوتا ہے واٹ ٹو اسٹڈی. تو جو کالونیل سسٹم تھا ان میں انہوں نے یہ سکھایا کہ واٹ ٹو اسٹڈی, اور جو واٹ ٹو اسٹڈی ہوتا ہے وہ محکوم پیدا کرتا ہے, غلام پیدا کرتا ہے, اور اپنی مشینری کے لیے چند ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو ان کی سرکاری مشینری کو چلا رہے ہو. تو بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 کے بعد بھی جب بھی جو بھی کریکولم نصاب یہاں پر ترتیب دیا گیا, اس کو ہم نے یہی مائنڈ سیٹ اس کے بیک میں رکھ کے پھر نصاب بنایا کہ واٹ ٹو اسٹڈی. یعنی مجھے میرا نصاب یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے, پہلے اس کا ڈیسیژن ہو جائے. لیکن یہ آزادی نہیں ملتی کہ وائی ٹو اسٹڈی, میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں, کیا پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو وائی ٹو اسٹڈی ہوتا ہے وہ کریٹو اور کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں یا جو قومیں آج ترقی کر کے مریخ اور چاند پر پہنچ چکی ہیں, ان کے نصاب کا سب سے بڑا ایک جو سائیڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچے کے اندر یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہو وہ کیوں پڑھ رہے ہو, اور وہ کیوں پڑھنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر خود ایک یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیوں کو ہی ایک سوال بنا کے ہر چیز پہ وہ سوال بناتا رہتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے. تو تب پھر اس کو اس کا دماغ جو ہوتا ہے, اس کی جو پسگردائی جو ہوتی ہے, وہ اس کو ایک لیبارٹری لگتی ہے. وہ اس کو پورا سماج ایک جو ہے وہ لیبارٹری کی طرح کام کرتا ہے کہ وہ جب بھی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کس طرح ہے, تو اس کو اس آسان طریقے سے اس سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا طریقہ کار بھی مل جاتا ہے. لیکن جب ہم نصاب ہی اس طرح کا بناتے ہیں کہ واٹ ٹو اسٹڈی, تو ہم نے اس میں ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ ہم نے ہیروز بھی خود طے کرنے ہیں کہ کون سے آپ کے ہیروز ہیں. پھر ہم نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے. پھر ہم نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ پیچھے سے کہاں سے ہسٹری چلی آتی ہے, اور باب الاسلام سے لے کر پہلے تو جائیں گے پتہ نہیں کہاں سے شروع کریں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں دن اول سے لے کر ان لوگوں نے جان بوجھ کر اسی کولونیل سسٹم کے نصاب کو ایک طریقہ کار یا ایک سمجھے کہ ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جس طرح وہ نصاب ان سے غلامی سے نجات دلانے میں ایک پوری صدی تک لے گیا. میرے خیال میں ہم تو 1843 میں سندھ جو ہے برٹش راج کے حصے میں آیا تھا, لیکن جو میسور اور بنگلہ ہے وہ 1738 یا 36 سے میرے خیال میں وہاں پر برٹش راج شروع ہو گیا تھا. تو وہ اتنا جو عرصہ لگتا ہے وہ اس کا صرف سبب ہی یہی تھا. تو اب بھی یہ جو ہماری اپنے وطن کے اندر جو ذہنی غلامی ہے, اس کو اس وقت تک یہ ٹول دیتے رہیں گے جب تک یہ نصاب اسی طرح کا ہوگا. جب ہمارا نصاب ہمیں کچھ اور چیز سکھانے شروع کرے گا, جب میرا نصاب اس دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے میں بنے گا جس میں سوال پوچھنے کی جرت پیدا کی جائے, جس میں یہ بنیاد رکھی جائے کہ کریٹیکل انالیسس کیسے سیکھا جائے گا اور کریٹیو ایبلٹی کیسے پیدا کی جائے گی, تو تب ہی وہ نصاب جا کے اس ملک کی ترقی کا سبب بنے گا, اس قوم کی ترقی کا سبب بنے گا. نہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ چیزیں کر رہے ہیں, کبھی یہ نہ ہو کہ آگے چل کے کوئی اڑوس پڑوس کے طاقتور ممالک جو ہوں پھر ہمیں کسی جدید طریقے سے غلام بنا لیں اور ہم اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے, مفلوج ہونے کی وجہ سے ان کی غلامی کو قبول کر لیں, کیونکہ ہم سمجھیں کہ ہاں بھائی ہم یہ چیز نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے لگے چلتے ہیں. تو آزاد قومیں اس طرح نہیں ہوتی کہ کسی بھی وجہ سے کسی اور کے پیچھے چلتی رہیں.
آزاد قومیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ چاہے کتنی بھی چھوٹی ہوں یا کمزور ہوں لیکن اتنی جرأت مند ہوتی ہیں کہ کسی طاقتور قوم سے بھی اپنی قومی حیثیت کے مطابقت سے بیٹھ کے سامنے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو ٹھیک، سوال پوچھتے رہیں، اپنے ذہن کو غلام نہ بنائیں، آزاد سوچ کی، آزاد خیالی کی جتنا ہو سکے ڈیفینڈ کرتے رہیں. تو میں آپ دونوں اسپیکرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں یہاں پہ اور بہت صحیح باتیں ہوئی. ٹھیک، تھینک یو آکاش. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.